बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पर मुसल्लत रजीम ये समझती है कि हर मसले का हल जो है वो गोली है। अवाम में एहतजाज के लिए निकले तो उन्हें गोली मारेंगे, एक आसान हल है अवाम को खामोश करवाने का। और कोई भी मसला हो, बातचीत से वो किसी सूरत हल नहीं करना, वो सिर्फ हमने जाना ही नहीं है, जारहाना पॉलिसी अपनानी है। ये सोच लिया गया है, ये तय कर लिया गया है। तहरीके जो लब्बैक है उसके कारकुनान इस वक्त आपको पता है पूरे पाकिस्तान में सड़कों पर हैं, और लाहौर से इस तरह की रिपोर्ट कर रहे हैं लोग कि वहाँ बाकायदा एक तो आंसू गैस की शेलिंग हो ही रही है, तेजाब भी फेंका जा रहा है कारकुनान के ऊपर। और आज नमाज जुमा के बाद उन्होंने ऐलान कर रखा है कि उन्होंने धरना देना है। इस्लामाबाद, फैजाबाद, पीर वदाई, 0 पॉइंट तमाम रास्ते बंद हैं। लाहौर में कई जगह पर पुलिस और जो मुजाहिरीन है वो आमने सामने है। माना कि साद रिजवी साहब जो है वो वैसे नहीं निकला करते, उनको कहा गया तो इस वक्त जब मामला भी हल हो गया और ट्रंप आज साइन करने जा रहा है मुआहिदा, बातचीत से तमाम तर चीजें जो है वो हल होगी। 2 रियासती जो हल है फलस्तीन का वो निकाल लिया गया है। तो अब एक ऐसी सिचुएशन में आप सड़कों पर आ गए हैं, और पिछले 1.5 साल जब लाखों फलस्तीनी शहीद हो गए तो आपको एहतजाज उस वक्त याद नहीं आया। तो ये तमाम तर जो चीज़ें, अब्राहम अकार्ड का आप हिस्सा भी बन गए और सब कुछ जब हो गया तो आपका एहतजाज तो याद आया, लेकिन फिर भी ये जो खुली बर्बरियत है, जारियत है रियासत की तरफ से, पुरअमन एहतजाज के लिए अगर लोग कॉल देते हैं, वो किसी भी जमात से कोई भी कारकुन हो, कोई भी आम पाकिस्तान का शहरी हो, उसका बुनियादी हक है। लेकिन ये सोच लिया गया कि भाई मॉडल टाउन की तरह, डी चौक की तरह हमने गोलियां चलानी है, हमने इस अवाम के खिलाफ ऑपरेशन करना है, और यही हमारे पास हल है कि गोली मारो और खामोश करा दो। और लगता है कि जो रियासत है इसके मुंह को खून लग गया है। एक आम पाकिस्तानी का जो खून है वो इनके लिए इतना सस्ता है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। किसी को भी गोली मार दो, खामोश करवा दो। दूसरी जानिब नाजरीन, DGISPR साहब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और कल रात काबुल में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के जेट तैयारों ने किया, और ये दावा किया जा रहा है कि TTP का जो वहाँ सरगना है नूर वली मसूद और उसके जो बेटे हैं 2, उनको हलाक कर दिया गया है। लेकिन अभी तक तस्दीक तो नहीं हो सकी। अलबत्ता ये एयर स्ट्राइक ज़रूर कल की गई है पाकिस्तानी एयर फोर्स की जानिब से। और इसके अलावा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मैं आती हूँ, वही रवायती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जिस तरह से इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो उनकी खास तौर पर हुकूमत है उसे तनकीद का निशाना बनाया जाता है, और DG साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और इसकी बड़ी अहमियत है। अब देखें, आप जब से सुहेल आफरीदी साहब को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नामजद किया इमरान खान साहब ने वजारत आला के लिए, उसके बाद तो दौड़ें लग गई मौजूदा हुकूमत की भी। कल तो हुकूमती सतह पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तारिक साहब ने जिस तरह की बातें की कि वो दहशत गर्दों के लिए नरम गोशा रखते हैं, और फिर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने जिस तरह की बकवासात और मगलजियात जो है वो बकी हैं, वो भी आपके सामने हैं। और कहते हैं एनफ इज एनफ, कोलैटरल डैमेज तो होगा, जो लोग पनाह देते हैं उनको भी भुगतना होगा, और इस तरह की बातें। तो यहाँ से ये जो एक जारहाना पॉलिसी है रियासत की, हम ये नहीं कह रहे कि आप दहशत गर्दों को टारगेट ना करें, दहशत गर्दों को खत्म ना करें। आप चाहे वो अफगानिस्तान में बैठे, इंडिया में बैठे, बेशक जाके आप उनको मारें, भाई क्यों वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करें। लेकिन मसला ये है कि आप इतने टारगेटेड ऑपरेशन कर चुके हैं, इतने ऑपरेशंस आपके हो चुके हैं, क्या उसका रिजल्ट निकला? आए रोज दहशत गर्दी बढ़ रही है। आज सुबह का वाकया भी वादी तीरा में 11 और जवान पाकिस्तान फौज के जो है वो शहीद हो गए। दोनों तरफ हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। सिविलियंस आप देखें वो हमारे हैं, फौजी जवान आप देखें वो हमारे हैं, पुलिस एहलकार वो हमारे हैं। और इमरान खान साहब भी बार बार यही बात करते हैं, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि नहीं भाई, इनके साथ कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए। मतलब ये बात ज़हन में है ही नहीं है। होता है ना कि भाई आप कोई लचक दिखाते हैं, आपने पहले किस तरह से धक्के दे के अफगानियों को निकाला है यहाँ से, और फिर उसके बाद वहां जाकर आप पहले भी एयर स्ट्राइक्स करते रहे, अब भी आप कर रहे। ठीक है, आप दहशत गर्दों के जो ठिकाने उन्हें आप निशाना बनाए, लेकिन बातचीत तो हल होता है, कोशिश तो की जाती है। वजीर खारजा रहा ये क्या नाम है, बिलावल भुट्टो, कभी ये काबुल गया, अफगानिस्तान गया ये शख्स, कभी जाकर इसने बैठ के बात करने की कोशिश की है? आज अफगान जो वजीर खारजा वो जाके इंडिया में बैठा हुआ है, रेड कारपेटेड इस्तकबाल उसका हुआ है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि हमें नजर ही नहीं आ रहा, इतने अंधे हो चुके हैं ये लोग ट्रम्प की उसमें गुलामी में कि इनको कुछ समझ आ ही नहीं रहा।
اور آپ دیکھیں کہ ابھی جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی گورننس کے معاملات خیبر پختونخوا کے اندر ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے. تو بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا بھاری جو بجٹ ہے وہ آپ کو کس لیے مل رہا ہے؟ آپ کو یہ تکلیف ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کی مرضی کا نہیں ہے. پنجاب کے اندر کیا حالات ہیں، دیگر صوبوں کے اندر، بلوچستان میں تو پی ٹی آئی کا کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بیٹھا ہوا، وہاں تو آپ نے پیپلز پارٹی کا جا کے سلیکٹ کر کے بٹھایا. پنجاب کے اندر 13-14 کروڑ کا صوبہ ہے، مریم نواز تو باقاعدہ طریقے سے جو ہے وہ صحیح طرح جوتے پالش کر کے آئی ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر حالات کیوں خراب ہیں، کیوں لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیوں 30 ملٹی نیشنل کمپنیاں ملک سے چلی گئی ہیں، کیوں 70% یہاں پر جو کراپس ہیں، فصلیں وہ تباہ ہو گئی ہیں، کیوں صرف 2% گروتھ ریٹ ہے آپ کی، خان صاحب کے دور میں 6% تھی، ترقی تھی. تو یہ سب ڈرامے ہیں. تکلیف صرف اس وقت یہ ہے کہ بھائی سہیل آفریدی صاحب آ گئے ہیں کہ وہ قبائلی بھی ہیں اور ان کی کوئی فائلیں شائلیں اس طرح کا چکر بھی نہیں ہے، وہ صرف خان صاحب کی بات مانتے ہیں. اب یہ ہوگا کہ بھئی ان کے ہاں ذرا جرگہ سسٹم ہوتا ہے، یہ لوگ مذاکرات سے معاملات کو حل کر لیتے ہیں. قبائلی معاہدین یہ بیٹھیں گے، جو طالبان ہیں ان کے ساتھ بھی ہوگا کہ انہوں نے بات چیت کر لینی ہے اور وہاں پہ امن آ جانا، اور جب امن آ جانا ہے تو پھر خون کیسے بہے گا پختونوں کا؟ پھر تو یہ ہے نا، تو پھر ڈالرز تو آپ کو نہیں ملنے. آپ نے تو دنیا کو دکھانا ہے بھئی اس وقت پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں. ہم ایک طرف دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں، دوسری جانب اس وقت جو ہم نے ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا آپ کے کہنے کے اوپر، تو یہ بھی آسانی سے نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں کہ ہم اپنے لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں، آپ کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت ڈرامہ ہے جی. ان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کو خیبر پختونخوا میں جگہ دی گئی. گورننس اور عوامی فلاح و بہبود کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا، گمراہ کن بیانیاں بنایا گیا. عوام اس کا خمیازہ خون سے دے رہے ہیں. 2021 میں نیشنل ایکشن پلان سے چیزوں کو نکالا گیا اور پھر پختونخوا میں 14,1535 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 14,000 پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہوئے. تو پھر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی بات چیت کوئی حل نہیں ہے، ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. جب آپ خود اعتراف کریں کہ آپ ناکام ہو گئے آپریشن کر کے، اور پھر بھی آپ کی یہ ضد ہے، آپ بضد ہیں کہ ہاں بھئی اپنے لوگوں کو بھی شہید کروانے، کیونکہ وہاں پہ پختون مر رہا ہے، وہ شہید ہو رہے ہیں معذرت کے ساتھ، ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کا خون بہ رہا ہے، اس لیے آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پختونخوا کے عوام نے بہادری، بالکل وہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن پھر کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے پاکستان اور خیبر پختونخوا کے غیور باعزت کی جان مال اور عزت کا سودا. بالکل کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے بلوچستان کے وسائل ہیں اور وہاں کی عوام کا حق ہوتا ہے تو ان کے جو وسائل ہیں ان کے اوپر کوئی اور قبضہ کرنا چاہے اور ان کے خون کی قیمت کے اوپر لوگ پیسے کمائیں اور پھر جا کر باہر معاہدے کریں، سوداگر بن جائیں. تو یہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں، مدنیات اللہ تعالیٰ نے اس لیے کسی خطے میں کسی علاقے میں پیدا کی ہوتی ہے تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے وہ چیز کام آ سکے. اور پھر یہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے سیاسی مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. اچھا جی، سیاسی گٹھ جوڑ ہے، آپ کو تو سیاست کے اوپر پہلی بات یہ کہ بات کرنی نہیں چاہیے. آپ کا تو سیاست سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے، تو پھر آپ سیاست پہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو خیبر پختونخوا کے اندر اس لیے تکلیف ہے، وہاں کے عوام بڑی بات شعور ہے، وہ آپ کی ان باتوں میں نہیں آتے. وہ لوگ، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اصل مسئلہ کہاں سے ہے اور کیوں ہے، اور وہ لوگ 3/4 اکثریت سے عمران خان کو ووٹ دے چکے ہیں، اسے اپنا لیڈر مانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں کوئی وہاں پر کسی قسم کی دہشت گردی نہیں تھی. اپریل 2022 میں جب خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تب تک کوئی دہشت گردی نہیں تھی. پھر جا کے جولائی 2022 کی بات ہے، باقاعدہ یہاں پر ناظرین اس سے پہلے کہ میں ان کی مزید جو گفتگو آپ کے سامنے رکھوں، یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب ہیں ان کا ایک ٹویٹ موجود ہے، حکومتی وزراء کی پریس کانفرنسز موجود ہیں کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کی اپریل 2022 میں حکومت گرائی گئی اور 7 جولائی 2022 میں لا کر طالبان کو بسایا گیا. کس نے بسایا؟ خان صاحب کی تو حکومت نہیں تھی. تو آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول کیوں جھونکنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں بیوقوف سمجھتے ہیں اس کو؟ ہر چیز ریکارڈ کے اوپر ہے. یہ رانا ثناءاللہ کا ٹویٹ ہے، یہ کب کا ہے جی؟ 7 جولائی 2022 کا. پارلیمنٹری کمیٹی آن دا نیشنل سیکورٹی unanimously agreed to continue talk with Tehreek-e-Taliban Pakistan. All the politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with the banned outfit. All the proceedings will be supervised by the parliament. کہ جی پارلیمنٹری کمیٹی نے نیشنل سیکیورٹی کی جو ہے ایگری ہو گئے ہیں تحریک طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. انہوں نے لا کے بسایا. اور عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا، وہ لیڈر ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے آپ نے کب کیسے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرنی ہے. کل کے جو خان صاحب کا ٹویٹ سامنے آ گیا تھا نا،
تو خان صاحب نے اس میں سارا کچھ بتا دیا تھا اور انہوں نے اسی وجہ سے وہاں پہ اتنی بڑی تبدیلی کی ہے. وہاں پر ایک ایسے نوجوان کو وہ لے کر آئے ہیں کہ جو کہ آپریشن کے بھی خلاف ہیں اور وہ یقیناً اس حوالے سے کوشش کریں گے. اور خان نے کہا کہ میں پوری امید ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت میں جو تبدیلی ہے اس سے نئی شروعات ہوگی. عوامی نمائندوں جرگوں اور قبائل سے معاملت حاصل کی جائے گی. دہشت گردی کے مسئلے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے تمام فریقین بات چیت کے ذریعے معاملہ فہمی سے جو ہے وہ حل کریں گے. اور اقتدار پر قابض موجودہ حکمرانوں نے افغانستان میں نئی بننے والی حکومت سے تعلقات کی بہتری کے لیے اقدام نہیں اٹھایا. بالکل کوشش ہی نہیں کی ہے کہ بھئی ہم نے بس ادھر جا کے جو ہے وہ ایئر سٹرائکس کرنی ہے, ان کو دھکے دے کے یہاں سے نکالنے, کیونکہ حکم کسی اور کا ہے, کہیں اور سے ہے. خان صاحب نے پھر یہ بھی کہا کہ ملٹری آپریشنز میں ہر طرف ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. وہی بات جو میں نے پہلے کی, چاہے وہ پولیس کے ہوں یا فوجی ہوں یا سویلینز ہوں. اچھا ناظرین, اس کے علاوہ کوکی خیل اور قبائلی مشران نے سہیل آفریدی کی حمایت کر دی ہے. خان کا سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کرنا تاریخی فیصلہ ہے. اس فیصلے سے پہلی مرتبہ ایک قبائلی نوجوان کو صوبے کی قیادت کا موقع ملا ہے. یہ آج انہوں نے پریس کانفرنس میں بات چیت کی ہے. اور اس کے علاوہ جو وزیر اعلیٰ تھے سابقہ گنڈا پور صاحب, ان کا جو استعفیٰ ہے, دیکھیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ گنڈا پور جو ہے اس نے استعفیٰ کیوں دے دیا. بھائی اب ہم کریں تو کیا کریں. اب ایک نیا انہوں نے اس میں سے وہ نقطہ نکال لیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی شک 130 کے کلاس 8 کے مطابق استعفیٰ ہاتھ سے لکھنا ضروری ہے. اور جو استعفیٰ ہے اس میں قانونی حکم سامنے آ گیا کہ بھائی یہ ٹائپ کیا گیا ہے. اب اس طرح کی چیز جان بوجھ کر ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم کوشش کریں وہاں جو ایم پی ایز ہیں ان کو ادھر ادھر کریں, بلیک میلنگ کریں, کوئی پیسہ آفر کریں, کروڑوں اربوں روپے ادھر ہی تو جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, تاکہ وہ لوگ جو ہے کسی طرح ہمارے حق میں. اچھا, خان صاحب نے جی کل کے ٹویٹ میں یہ بات بتائی تھی کہ 2021 میں اس وقت کی فوجی قیادت نے ہتھیار پھینکنے والے دہشت گردوں کو واپس بسانے کا منصوبہ پیش کیا تھا, مگر اس منصوبے کو خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے ہمارے منتخب نمائندوں نے مسترد کر دیا تھا. اس منصوبے پر ہمارے دور میں عمل نہیں ہوا تھا. ایک اور اہم ناظر, یہاں پر میں آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھانا چاہتی ہوں. شہباز شریف سے اینکر ایک صحافی سوال کرتا ہے, وکی لیکس کے مطابق آپ نے القاعدہ سے رابطہ کر کے کہا تھا کہ پنجاب میں دھماکے نہ کریں, ہمارا اور آپ کا موقف ایک ہی ہے. یہ صحافی نے پوچھا تو اس پر گھبرا گئے شہباز شریف صاحب اور کہا نہیں یہ سوال نہ کرے. پھر انہوں نے اس سوال کو جو ہے وہ گول مول بھی کیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے جواب نہیں دیا کہ ہاں بھئی باقی پاکستان جو ہے وہ آپ سے الگ ہے, پنجاب کے اندر دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے, یہاں پر حالات نہیں خراب ہونے چاہیے, تو باقی جو ہے آپ مرضی کریں. تو یہ بھی ان کی ایک ویڈیو ہے ساتھ, چلیں آپ یہ بھی دیکھیں گے. اور دوسرا ڈی جی صاحب نے آج پھر اسی طرح سے حسب معمول نشانہ بنایا. یہ ایک ذرا ان کی آپ ہمارے اس عظیم صوبے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ بجائے اس کے کہ دہشت گردی کو پرفارمنس سے, گورننس سے, قانون کی عملداری سے ختم کیا جائے, اس کو صوبائیت کا رنگ دیا جائے, اس پہ سیاست کی جائے, کیا یہ بذات خود ایک مجرمانہ عمل نہیں؟ کیا یہ بذات خود ایک مجرمانہ عمل نہیں ہے ڈی جی صاحب کہ آپ سیاست کو ڈسکس کریں اور ایک صوبے کی سیاست کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پسند نہیں ہے کہ وہاں خان صاحب کی حکومت ہے. تو ناظرین, یہ تمام تر چیزیں اس وقت ہیں اور اس طرح کے حالات نہیں, اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بھی کوئی محاذ کھولا جائے گا. یہی لگ رہا ہے, افغانستان کے ساتھ بھی کھول دیا ہے اور انڈیا کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی محاذ آرائی ہونی ہے, اور حالات جو وہ مزید خراب ہونے جا رہے ہیں. ابھی ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. پاکستان کے 4 ہمسائے ہیں, انڈیا, ایران, افغانستان اور چین. ان میں سے افغانستان اور چین سے ہندوستان کی نہیں بنتی تھی, لیکن آپریشن سندور کے بعد مودی کا دورہ چین اور چین کا بیان کہ ہندوستان ہمارا دشمن نہیں, اور اب افغانستان کے وزیر خارجہ کا ہندوستان کا دورہ اور ان کی بڑھتی قربتیں, آپ کی بین الاقوامی گھیرا بندی ہو رہی ہے اور آپ تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ روکنے کی کوششوں میں. بالکل آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے قریب آ چکے ہیں, لیکن افسوس کہ یہاں پر جو ترجیحات ہیں وہ یہی ہے کہ بھائی عمران خان جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے, کوئی اس کا منتخب کردہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تمام تر چیزیں ناظرین میں آپ کو یہ ذرا سنانا چاہ رہی تھی, جو ایک شہباز شریف کا شارٹ سا انٹرویو ہے. یہ بالکل وکی لیکس کے مطابق آپ نے رابطہ کیا تھا القاعدہ کے ساتھ کہ ہماری پنجاب حکومت نے اٹیک نہ کیے جائے, یہ وکی لیکس میں آیا تھا. یہ بات نہ کرے, یہ سوال نہ پوچھے کہ آپ نے کہا تھا کہ افغانستان خیبر پختونخوا کے اندر اور باقی جو ہے دہشت گردی ہوتی ہے تو ہوتی رہے, لیکن پنجاب کے اندر نہیں ہونی چاہیے.